अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अतर काज़मी। पाकिस्तान में इंतजार हो रहा है कि कब अमरीकी और ईरानी वफ्द आएगा और मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ बयानात बार बार सामने आ रहे हैं। अब एक दफा फिर उन्होंने कहा है कि अगले कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं और तवक्को ये की जा रही है जुम्मे को या जुम्मे के बाद ऐन मुमकिन है कि अमरीकी वफ्द भी यहां पे पहुंच जाए और ईरान का वफ्द भी यहां पे पहुंच जाए। वंस अगेन एक दफा फिर न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए सदर ट्रंप साहब ने यह कहा, और न्यूयॉर्क पोस्ट की जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है उन्होंने ये खबर शेयर की और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कंफर्म किया है कि ये मामलात आगे चलेंगे। क्या अब ये हतमी होगा? क्या ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म हो गए हैं? अब जो जंग बंदी का कहा गया है, क्या वो जंग बंदी ता हुक्म सानी है या फिर उसके अंदर कोई पीरियड है कि इस पीरियड तक ये जंग बंदी होगी? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ईरान की जानिब से भी रेज किए जा रहे हैं और आलमी सतह के ऊपर भी रेज हो रहे हैं। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान तो तैयार है, दोनों पार्टीज का इंतजार कर रहा है और पाकिस्तान उसमें जो अपनी सालसी है उसके अंदर भी बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए प्रोग्राम के पैसे में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफीर जावेद हुसैन साहब और उसके साथ साथ दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद हुसैन साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। ऑब्वियसली सर, आपका डिप्लोमेसी में, सफारतकारी में एक तजर्बा है। ये जो हम इस वक्त सारा मामला देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी एक बयान देते हैं, कभी दूसरा बयान देते हैं, कभी कहा जाता है कि बस मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, कभी कहा जाता है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। आपको लगता है कि अब ये जो इनका बयान आया है ये एक तरह से कोई हतमी बयान होगा और उम्मीद यही है कि अगले 48 घंटे में या 72 घंटों में पाकिस्तान में एक तरह से वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे? ट्रंप साहब जो बयान देते रहते हैं वो काफी हद तक वो निगोशिएशन के या मुज़ाकरात के शुरू होने से पहले प्री पोस्टरिंग जिसको कहते हैं, वो उनकी कोशिश होती है कि अमेरिका को एक ऐसी पोजीशन पे रखें जिसमें उसकी निगोशिएशन में पोजीशन जो है स्ट्रेंथन हो जाए। अब जो इस वक्त तक जो मैंने लेटेस्ट खबरें सुनी हैं वो ये है कि ईरान के जो फॉरेन ऑफिस ने उनके स्पोक्समैन ने जो आखिरी बयान दिया है, जो मैंने सुना है वही है कि जब तक अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड लिफ्ट नहीं होगा वो ईरान मुज़ाकरात के लिए यानी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। और दूसरी तरफ से अभी तक जहाँ तक मैं सुन सका हूँ अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान मेरी नज़र में नहीं है ट्रंप की साहब की तरफ से या उनके किसी नुमाइंदे की तरफ से कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट करने के लिए तैयार हो गया है। अगर ये दोनों सूरतें ठीक हैं, और इस वक्त ये कहना आत्मी तौर पर मुश्किल इसलिए है कि सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदल सकती है, तो उस सूरत में मुज़ाकरात का फौरी तौर पर शुरू होना मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन वक्त अभी है, ट्रंप साहब किसी वक्त भी ऐलान कर सकते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात को शुरू करने की खातिर नेवल ब्लॉकेड को लिफ्ट करने का जो है फैसला कर लिया, और साइमल्टेनियसली साथ साथ ईरान भी हो सकता है अगर सफारती कोशिश की जाए तो वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 17 अप्रैल को पहले किया था और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला, लेकिन बाद में उन्होंने 18 अप्रैल को दोबारा उसको क्लोजर को इम्पोज कर दिया क्योंकि ईरान इस दौरान में अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड वहाँ पे जो है वो इम्पोज कर दिया था। तो अगर फर्ज किया दोनों मालिक हैं अपने इस किस्म के कदम उठा लें तो फिर जो है मुज़ाकरात जो है वो 1-2 दिन में, 2-3 दिन में या 1-2 दिन में जो है वो इस्लामाबाद में शुरू हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अगर नेवल ब्लॉकेड अमेरिका लिफ्ट ना करे तो जो है उस सूरत में ईरान जो है वो मुज़ाकरात में शिरकत करने के लिए तैयार होगा। ठीक है। अच्छा जनरल रजा, जिस तरह अभी यहाँ पे ये जो नेवल ब्लॉकेड की बात हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका खुलवा नहीं सका और दिफाई एतबार से काफ़ी उसको सुबकी का भी सामना करना पड़ा। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला, अमेरिका ने वहाँ पे एक तरह से ब्लॉकेड लगा दिया जस्ट आउटसाइड। क्या ये एक तरह से जो अमेरिका को ये महसूस हुआ कि भाई ऐसा तासुर ना जाए कि हमें कोई फौजी एतबार से कोई शिकस्त हुई है, लिहाजा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपनी रेपुटेशन को एक तरह से बचाने के लिए कि यहाँ पे ब्लॉकेड लगाया जाए, या फिर ये कोई बहुत बड़ी कोई उनकी मिलिट्री नीड या स्ट्रेटजी है जिसके तहत उन्होंने वहां पे वो नेवल ब्लॉकेड लगाया है?
یہ بہت شکریہ کاظم صاحب، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آن یور پروگرام۔ سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ جو نیول بلاکیڈ کی بات ہو رہی تھی، پچھلا جو راؤنڈ آف ٹاکس تھا اس میں ایک بہت بڑی کنڈیشنلٹیز میں سے ایک کنڈیشنلٹی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ جو آبنۂ ہرمز ہے اس کا جو بلاکیڈ ہے وہ اٹھایا جائے اور اس کو کھولا جائے۔ تو ایران نے وہ لفٹ کر دیا، اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو ان کی ٹویٹس بھی آئیں، تھینک یو ایران کے ٹویٹ آئی، اس کے بعد یہ آئی کہ ایران میں بڑے اچھے لوگ ہیں، ہماری بڑی اچھی بات چل رہی ہے، وی ناؤ ہیو ویری گڈ ریلیشنز ود ایران، اینڈ سڈنلی وہ چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی۔ میرے خیال میں یہ ہوا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیج ہوتا ہے، کوئی کرتا ہے تو سیج کو توڑنے کے لیے یا تو اندر سے سیج توڑا جاتا ہے یا پھر اس سیج کے ارد ایک اور رنگ سیج کا بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ کام کیا ہے کہ جی نیول بلاکیڈ تھا، ایران نے اس کو تھوڑا سا لفٹ کیا، تو انہوں نے اپنی تیاری رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کو بلاکیڈ کر دیا۔ تیسرا ایلیمنٹ اسی کا یہی ہے کہ انہوں نے جو ایرانین پورٹس ہیں ان کا بھی بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ کیوں کیا ہے جی دونوں نے بلاکیڈ؟ اگر آپ غور کریں تو یہ اس وقت جو ہے اگر آپ کہیں کہ اس وار کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ آبنۂ ہرمز بن گیا ہوا ہے، اور آبنۂ ہرمز کا جو کنٹرول ہے اس وقت میں یہ کہوں گا کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک کے پاس فلی نہیں ہے، یہ ایک کنٹیسٹڈ کنٹرول ہے۔ اگر آپ نے ابھی میڈیا پہ دیکھا ہو تو ایران نے بھی کچھ 2 جہاز جو ہیں وہ امپاؤنڈ کر لیے ہیں، امریکہ نے پہلے ان کا ایک جہاز ڈے بفور یسٹرڈے جو ہے وہ فائر کر کے میزائل سے اس کو کیپچر کر لیا، امپاؤنڈ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ بھی آیا ہے جی 30+ جہاز ان کے آبنائے ہرمز سے گزر بھی گئے ہیں۔ تو یہ کمپلیٹ کنٹرول یا نہیں ہے کسی ایک کنٹری کا، یہ ایک کنٹیسٹڈ کنٹرول ہے اس وقت آبنائے ہرمز کا۔ وائی اٹ از امپورٹنٹ کہ ظاہر ہے اس کے اوپر ساری اکانومی ہے، اس میں صرف آئل اینڈ انرجی نہیں ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں، اور جو اوور آل اس خطے کی جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اور خطے کے باہر کے کہ وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ دونوں کیوں یہ کر رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن جو ہے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر اسٹرینتھن کر رہے ہیں۔ بات یہ کہ پہلے کسی حد تک ایران کا پلڑا بھاری تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کا کنٹرول جو تھا ان کے پاس تھا، اور جب گیو اپ کیا تو ابھی امریکہ نے کر لیا، ابھی امریکہ نے ٹیٹ فور ٹیٹ میں ان کے 2 کسی اور کے جہاز پکڑ لیے ہیں۔ تو دونوں آر ٹرائنگ کہ جی جب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آئیں تو دونوں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یا ایکول اوپوننٹس کی طرح بات کر کے بارگین کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جاوید حسین صاحب، آبویسلی جب مذاکرات ہوں گے بہت سارے معاملات وہاں پہ طے ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، عین ممکن ہے کہ مذاکرات تھوڑا سا طول پکڑ جائیں یا کسی فریم ورک کے اوپر وہ ایگری کر جائیں اور اگلے 2-3 ہفتوں کے دوران فالو اپ مذاکرات وغیرہ ہوتے رہیں اور حتمی ڈیل ہو جائے، یا پھر کافی حد تک بیک گراؤنڈ کے اندر چیزیں طے ہو چکی ہیں اور عین ممکن ہے کہ اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر کوئی حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ امریکہ اپنا نیول بلاکیڈ لفٹ کر لے اور ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے اور مذاکرات اسلام آباد میں شروع ہو جائیں، تو اس صورت میں اس کے 2 صورت جو نتائج ہے اس کو 2 صورتوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے کہ 24-48 گھنٹے 1 یا 2 دن میں آپ کوئی ڈیٹیلڈ ایگریمنٹس تو ورک آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک فریم ورک ایگریمنٹ جو ہے اس کو ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کافی حد تک جو پچھلی دفعہ 11 سے 12 اپریل میں پہلا راؤنڈ ہوا تھا اس میں کافی چیزوں پہ اتفاق ہو گیا تھا، اور پھر آخر میں امریکہ نے لاسٹ منٹ ایکسٹرا ڈیمانڈز کی، اس کی وجہ سے پھر وہ مذاکرات کامیابی پہ یعنی ختم نہیں ہو سکے۔ تو وہ جو پہلے معاملات جن کو طے کیا ہوا ہے ان کو تو دوبارہ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے کہ یعنی وہاں سے اس کو معاملے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ جو ایڈیشنل کوئی ڈیمانڈز ہیں امریکہ کی ان کے اوپر غور ہو سکتا ہے۔ سب سے جو سٹیکنگ پوائنٹ ہے میرا خیال میں جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا، کیونکہ جہاں تک نیوکلیر ویپنز کا تعلق ہے امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ کسی صورت میں ایران کو نیوکلیر ویپنز حاصل نہیں دیے جائیں گے، اور ایران نے خود ایک اپنا سیاسی ایک اور مذہبی فیصلہ کیا ہوا ہے، جو علی خامنہئی صاحب جو شہید جو پہلے یعنی سپریم لیڈر تھے ایران کے رہبر تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا ہوا تھا جس کے مطابق نیوکلیر ویپنز انہوں نے کہا تھا کہ ان اسلامک ہیں۔ تو ایران نے تو یعنی
یہ پہلے سے کھل کے ایک بات کی ہوئی ہے کہ ہم نیوکلیر ویپن نہیں بنانا چاہتے، اور پھر وہ NPT یعنی نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے سگنیٹری بھی ہیں، اور اس لحاظ سے بھی وہ انہوں نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے. تو اس چیز پہ ایک یہ کامن گراؤنڈ ہے جس پہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی یعنی اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس چیز پہ ہے کہ یورینیم انریچمنٹ ایران کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا آئندہ، اور کرے گا تو کن حدود کے اندر کرے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس کے پاس 440 کلو گرامز کے قریب ہائیلی انرچڈ یورینیم جو 60% کے قریب انرچڈ ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا. اور ساتھ آف کورس لیٹسٹ چیزیں ہیں جیسے امریکہ کی سینکشنز کو لفٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. پھر ایران کی جو ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے، ان پہ بھی بات ہوگی. تو کچھ فریم ورک ایگریمنٹ میں بنیادی نکات پہ اتفاق رائے کا اظہار کر کے مذاکرات کو یعنی کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر یہ انڈیکیشن ہوگی کہ جو ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ ہے وہ فردر نیگوشیشنز ٹیکنیکل لیول پہ جو ہوں گی وہ ان میں طے کی جائیں گی. تو اس طرح سے جو چیزیں ایک جو امیڈیٹ کچھ کامیابی آ جائے گی، اور پھر وہ اس سے ڈائریکشن ایک طے ہو جائے گی کہ آئندہ کے لیے مذاکرات کس سمت میں بڑھیں گے. تو اگر اس طرح سے ہو تو ہو سکتا ہے ایک دو دن میں اسلام آباد میں کوئی ایک ڈیکلیریشن ایشو ہو جائے، اور وہ پھر اس کی لائٹ میں مزید مذاکرات دونوں ممالک کے درمیان آئندہ ہو سکے. لیکن بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے نیول بلاکیڈ کو امریکہ لفٹ کرے، اور اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران اس کو اوپن کرے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل رضا، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یہ جو نیول بلاکیڈ ہے اس کو ختم کر دے گا، یا فوجی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے یہ ان کے لیے اس وقت ممکنات میں سے نہیں ہے؟ ٹو بگن وتھ جی میں یس سے جواب دوں گا کہ میں آپٹیمسٹکلی سوچ رہا ہوں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دونوں سائڈیں جو ہیں بارگین کر کے کوئی کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ جائیں گی، جہاں پہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کو کھولا جائے، امریکہ بھی بلاک اپنا لفٹ کر دے، جو بلاکیڈ ہے جو وہ ایرانین پورٹس کو وہ لفٹ کر دے، اور ایران بھی جو ہے وہ پیسج تھرو دی آبنائے ہرمز جو ہے اس کے اوپر جو اس کی طرف سے قدغنے ہیں تو وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، اور کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ ہو جائے. ریزن کیا ہے اس کی وہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی وار میں ورنہ چلے جائیں گے کہ جو نان اینڈنگ ہوگی، نان بینیفیشل ہوگی، ناٹ فار اونلی یونائٹڈ اسٹیٹس، ایران کے لیے بھی اور خطے کے باقی ممالک کے لیے بھی. آلدو اس ساری چیز میں سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہو رہا ہے پیس کے ڈیلے ہونے میں، نیگوسیشنز کے ڈیلے ہونے میں، وار کی کنٹینیویشن میں، سب سے زیادہ جو ایڈوانٹیج ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ایران از دی اونلی چیلنج جو کہ اس خطے میں ہے. تو دے وانٹ کہ جی ایران شوڈ سیز ٹو ریمین اے چیلنج ٹو دیم، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جتنا زیادہ ایران کا نقصان ہوگا یا خطے کے ممالک میں انسٹیبلٹی ہوگی تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو ہوگا. اسرائیل جو ہے الٹیمیٹلی جنگ کے خاتمے کے بعد اس خطے میں ایک پریڈومیننٹ پاور کے طور پہ ایک کائنڈ آف بل واک آف یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا جاوید حسین صاحب، یہ ایک چیز جو اور سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں چین اور روس کا کردار ہو، وہ یہ کہہ رہے ہوں ایران کو کہ آپ معاملات کو تھوڑا سا ڈیلے کریں، یہ اس میں کس حد تک یہ پلازیبل ہے؟ اور دوسری چیز ایک جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ گارنٹی کون دے گا امریکہ کی؟ ونس اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو کیا اس گارنٹی کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ اقوام متحدہ کوئی کردار پلے کر سکتی ہے؟ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے تو چائنا نے تو پبلکلی اور میرے خیال میں درپردہ بھی انہوں نے ایران کو انکریج کیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. سو میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سچویشن اور ایگریویٹ ہو یا خدا نخواستہ جو لڑائی ہے وہ لمبا طول اختیار کرے. اور میرا خیال میں رشیا کا بھی شاید اس سے ملتی جلتی پوزیشن ہوگی. دوسری چیز جو آپ نے سوال فرمایا ہے کہ کیا اس ایگریمنٹ اگر ہو بھی جائے تو اس کی گارنٹی کیا ہوگی، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ایران کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ وہ ان کے اور امریکہ کے درمیان ایک بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور اس کی وجہ اور جو ہے وہ بنیادی طور پر امریکہ کے اقدامات ہیں جو انہوں نے پچھلی دفعہ کیے ہیں. یعنی جب بھی مذاکرات ہوئے، پہلے تو خیر انہوں نے 2015 کے ایگریمنٹ سے ٹرمپ صاحب نے
ایک انجسٹلی اینڈ انڈیولی اس کو وہاں سے امریکہ کو وزڈرا کر دیا، نمبر 1۔ پھر انہوں نے جب پچھلے سال مذاکرات ہو رہے تھے تو ایران پہ اٹیک کیا، جب مذاکرات ابھی کوئی اس میں کوئی تعطل نہیں آیا تھا۔ تیسرا، پھر انہوں نے اس سال بھی فیبروری میں جب مذاکرات ہو رہے تھے اور خبریں آ رہی تھیں کہ اچھی پروگریس ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ ایک سرپرائز اٹیک کر کے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈی کیپیٹیٹ کیا اور ساتھ ہی ان کے انفراسٹرکچر کو بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ تو ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پہ بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ ہو اس کی پھر کوئی گارنٹیز ہونی چاہیے۔ تو گارنٹیز 2 قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو بلکہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف تو جو دنیا کی دوسری گریٹ پاورز ہیں جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، یورپین پاورز ہیں جیسے UK، جرمنی، فرانس وغیرہ، وہ بھی ساتھ ساتھ اس ایگریمنٹ کو سائن کریں، اور تو اس کو زیادہ اس کی لیجیٹیمیسی تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی سینکٹیٹی کو بڑھانے کے لیے کہ پھر اس کے لیے اس کو وائلیٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ دوسری صورت جو پہلے JCPOA کے سلسلے میں بھی کی گئی تھی، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، کہ آپ UN سیکورٹی کونسل میں اس ایگریمنٹ کو لے جائیں اور پھر وہاں سے بھی اس کو انڈورس کروائیں، تو ان صورتحال میں اس کی پھر زیادہ ایک توقع کی جا سکے گی کہ دونوں فریق جو ہیں اس کی پابندی کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دا الٹیمیٹ انالیسس انٹرنیشنل پالیٹکس میں لا جو ہے وہ طاقت کے قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر کسی وقت کسی ملک یعنی امریکہ جو ہے اس کو پھر کوئی ایسا لیڈر آ جائے جو اس ایگریمنٹ کو یونیلیٹرلی ڈیناؤنس کر دے یا اس کو ختم کر دے، تو اس صورت میں دنیا کی کوئی اور کون سی قوم ہے جو اس کو جا کے روکے گی، اور کون سی اس کے اوپر آپ ایکشن لے سکیں گے؟ تو اس لیے وہ ایک تھوڑا بہت ایک رہے گا انسرٹنٹی، لیکن اگر یہ UN سیکورٹی کونسل میں انڈورس ہو جائے، بڑی بڑی دنیا کی طاقتیں بھی اس کو ہیں وہ انڈورس کر دیں، تو پھر امریکہ کے لیے اس کو وائلیٹ کرنا یا اس سے وِدڈرا کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جنرل رضا، ذرا مجھے آخر میں بتائیے گا کہ اب تک کی جو ہم نے فوجی اعتبار سے صورتحال دیکھی ہے، یقیناً امریکہ بھی وکٹری کلیم کر رہا ہے، ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، پر آپ اس ساری ایپیسوڈ کو کیسے دیکھتے ہیں ایز اے ملٹری مین کہ ایران نے کیسا پرفارم کیا اور امریکہ نے کیسا پرفارم کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ اگر ہم ملٹری پاور کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک دنیا ساری میں پری ڈومیننٹ ملٹری پاور ہے تو امریکہ ہی، لیکن جب ہم وار کی بات کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایران جو تھا پچھلے تقریباً 40 سال سے زیادہ سے تقریباً 50 سال سے انڈر سینکشنز ہے، اور ہنڈریڈز آف سینکشنز ہیں، مختلف طرح کی ہیں، اور بہت ہی تکلیف میں ایران نے وقت گزارا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایران نے اپنے آپ کو اندر سے خاموشی سے پردے میں رکھ کے ایک ملٹری پاور کے طور پہ بھی بلڈ کیا۔ ان کی جو خامی یا کمی رہی وہ تو نیول پاور میں ہے اور ایئر پاور میں ہے، کیونکہ وہ خود پروڈیوس نہیں کرتے چیزیں، اور یہ باہر سے انہوں نے امپورٹ کرنی ہے یا بائی کرنی ہے، تو اس کی ان کو پرمیشن نہیں ہے۔ جہاں تک ان کے اپنے اختیار میں جو چیزیں تھیں، میزائل کیپیبلٹی تھی، ڈرون تھے، ان کی جو بوٹس تھیں، ان کی جو ریزیلینس ہے، ان کی جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے، ان کے انڈر گراؤنڈ جو فیکٹریز اور شہر ہیں ملٹری اکوپمنٹ کے، وہ بڑے ہی انویبل ہیں، اور انہوں نے ریزیلینس شو کی۔ اسٹرانگیسٹ پاور آف دا ورلڈ کے مقابلے میں انہوں نے کافی کمپیریٹیولی ویک ہوتے ہوئے جو ریزیلینس شو کی ہے، اس کی تاریخ میں مثال بہت کم ملتی ہے۔ اور ابھی بھی اگر خدا نخواستہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے، نقصان تو ایران کو ضرور ہوگا، پہلے بھی انہوں نے اٹھایا ہے، لیکن وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے، ایک بہت ہی باعزت یا عزت والی، وہ اپنے آپ کو سمجھنے والی ایک سیولائزیشن ہے، تو وہ پھر بھی کھڑے ہوں گے اور پھر سے وہ ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں امریکہ کو۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ ہمیں بڑا سمجھنا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ بہت ہی مشکل آبجیکٹیو ہے امریکہ کے لیے ملیٹریلی اچیو کرنا۔ اس لیے بیسٹ یہی ہے امریکہ کے لیے کہ اس کو جو ابھی کرنٹ اسٹریٹجی وہ یوز کر رہے ہیں، ہاٹ اینڈ کولڈ، ہوپ اینڈ ہوپ لیسنس، ساری کو ختم کر کے تو آگے بڑھیں اور اس کو ٹھیک ہے جنرل صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ جاوید حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جی، واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक जी। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब ने हमें ज्वाइन किया। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के पास क्या इतलात हैं, कब अमरीकी वफद आ रहा है, ईरानी जो हमारे भाई हैं वो क्या कह रहे हैं, इन सारे मामलात पे इख्तियार वली साहब से गुफ्तगू करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक दफ़ा फिर ट्रंप ने हमारे वजीर आजम का, फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया। क्या दोबारा उसके बाद कोई राब्ता हुआ सदर ट्रंप साहब से? ऑब्वियसली फायरबंदी के अंदर तो जो पाकिस्तान का किरदार था वो ट्रंप साहब ने खुद बयान किया, लेकिन उसके बाद क्या मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात हुई है उनसे दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब, मेरा मतलब हम तो ये समझते हैं कि जो मामला चल रहे हैं वो आपके सामने है। रात को जो प्राइम मिनिस्टर साहब का उनके साथ उन्होंने उनको दरख्वास्त की थी और उनका हवाला देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको एक्सेप्ट करते हुए जंगबंदी में तोसी कर दी थी। तो अब नेक्स्ट इसका दौर कब होगा, कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, उसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो फिर हुकूमत करेगी। अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं कर सकते और चीजें जो है इंतहाई नाजुक हैं, मामलात इंतहाई सेंसिटिव हैं। तो इसलिए इस पर हम ऐसा ही कर सकते हैं कि हम जो एक मीडिएटर का किरदार होता है, जो एक मीडिएटर अपना किरदार अदा कर सकता है, पाकिस्तान इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना वो रोल अदा कर रहा है। एंड वी आर प्रेइंग कि इंशाल्लाह चीजें जो है वो बेहतर की तरफ जो है वो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात भी हुई थी ईरान के जो एम्बेसडर हैं उनके साथ, उस हवाले से कुछ आप हमें बता सकते हैं? हम मीटिंग की कोई बात मतलब उस पर डिस्कशन करना, मेरे ख्याल में ये हम मुज़ाकरात के अमल में उसमें दखल अंदाजी ही हो सकती है। हम उसमें कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑल अबाउट ये इट्स ऑल अबाउट द पीस। अगर वो मुलाकातें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और जितनी उनका लाइजॉन इस वक्त ऑन है यहाँ वहाँ जहाँ पर भी है, तो वो सब इसी के लिए है कि ये जंगबंदी में जो है ये मुस्तकिल तौर पर हो और जो मुज़ाकरात का दौर होना है वो आगे हो जाए, वो खैर आफियत से गुजर जाए और ये जो जितनी मेहनत हुई है वो अपना रंग ले आए। ठीक है। अच्छा सर, जो खित्ते के जो दीगर रीजन के अंदर जो पाकिस्तान के पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली सऊदी अरब के साथ बड़े करीबी हमारे ताल्लुकात हैं, तुर्की हो जाए, उसके साथ साथ कतर हो जाए, तो इस सारे मौके के ऊपर जहां पे इस्लामाबाद पर सबकी नजरें हैं, वहीं पे ये जो हमारे पार्टनर्स हैं, यकीनन इनके जहनों में भी बहुत सारे सवालात होंगे, तो क्या उनको भी एंगेज किया जा रहा है और मेक श्योर किया जा रहा है कि जो भी सूरत हाल है उससे वो भी अवेयर हैं? आपका इशारा किसकी तरफ है? मेरा इशारा है कि जो पाकिस्तान के दीगर जो इत्तेहादी हैं, मिसाल के तौर पे तुर्की हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, कतर हो जाए, सारी दुनिया की नजरें तो हैं इस्लामाबाद पर, लेकिन जो हमारे इस तरह के क्लोज कंट्रीज हैं, यकीनन उनके जहनों में भी सवालात होंगे, वो भी जानना चाह रहे होंगे कि क्या हो रहा है, चीजें आगे किधर जा रही हैं। तो जो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर क्या पाकिस्तान उनको भी एंगेज कर रहा है साथ साथ? देखिए, वो जितने बिरादर इस्लामी मुल्क हैं जिनका आपने हमारे इत्तेहादियों का और पार्टनर्स का जिक्र किया, वो सब ऑन बोर्ड हैं और उन सब के साथ राब्ता भी है और वो सब लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान को असिस्ट कर रहे हैं। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुआवनत कर रहे हैं और उनकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका मैं फर्दन नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जो आपके जहन में आता है वो सारे नाम वो इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल की पाकिस्तान की वो मुआवनत कर रहे हैं कि ये पीस डायलॉग जो है ये खैर आफियत से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे और ये मामला जो है ये हल हो जाए। तो उसमें काफी सारे ठीक है, दोस्त जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो पेट्रोल की सप्लाई वगैरह है, इसलिए कि हमने देखा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद थी, फिर अब अमेरिका ने वहां पे नाकाबंदी की हुई है, तो पाकिस्तान को तो उस सिलसिले में किसी मसले का सामना नहीं है। यहाँ पे वो जो सप्लाई है क्या वो रेगुलर आ रही है, कोई उसका कम होने का या कोई ऐसा अंदेशा तो नहीं है? मेरे ख्याल में उस पर वजीर पेट्रोलियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वही फिलहाल वही सिचुएशन है जो उन्होंने बयान की थी। कोई नई डेवलपमेंट उसमें नहीं आई। अगर कोई होगी तो उस पर कौम को एतमाद में लिया जाएगा फिर।
ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے. اچھا دوسرا سر، یہ ایک چیز جو بار بار پوچھی جا رہی ہے کہ اوبیسلی اسلام آباد کے اندر تیاری ہے اور دونوں مہمان آ رہے ہیں اور ان کی تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں گے اور مذاکرات کریں گے. شاید آپ ابھی وہ ہمیں جواب نہ دے سکیں، لیکن یہ تاثر بھی ہے کہ اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ بھی آئیں اور دیگر جو ہمارے اتحادی ممالک ہیں وہاں سے بھی جو سربراہان مملکت ہیں وہ بھی آئیں. تو کیا کوئی ایسی چیز ہے پلاننگ کے اندر؟ ایک ہوتا ہے چاند کا نکلنا اور ایک پھر ہوتی ہے چاند رات منانا. چاند نکلنے دے، چاند رات منا لی جائے گی، وہ پھر ہو جائے گا. اور اس وقت ساری دنیا کی نظریں سب نے اپنے کان لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ جو پیس ڈائلاگ شروع ہوا تھا وہ کہاں تک پہنچا، وہ بات چیت کہاں تک پہنچی. تو بس اس کا ویٹ کر رہے ہیں. اور ایک بار یہ معاہدہ جو ہے یہ ہو جائے تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں پھر یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ آ سکتے ہیں. دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے چاند کا نکلنا اور ایک ہوتی ہے پھر چاند رات منانا. چاند کو نکلنے دے، چاند نکل آئے تو پھر اس کے بعد چاند رات منانا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، وہ پھر منا لی جائے گی. اور جیسے مناتے ہیں ویسے ہی منا لیں گے. جو نامات لے رہے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے مہمان آ سکتے ہیں. تو سب سے جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کی میں سیاہی بھر جائے اور یہ جو معاہدہ ہے امن کا یہ منطقی انجام تک پہنچ جائے، اور باقی انشاءاللہ ساری باتیں آسان ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اختیار ولی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اوبیسلی یہ جو اب اتنا بڑا ایک ایونٹ پاکستان میں پہلے بھی ہوا، دوبارہ بھی ہونے جا رہا ہے، اس موقع کے اوپر جو سیاسی سطح کے اوپر مشاورت ہے، دیگر جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی آپ لوگ اعتماد میں لے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی انفارمیشن وغیرہ ایکسچینج ہو رہی ہے، اور وہاں سے آپ کو کسی قسم کے کوئی مسئلے کا سامنا تو نہیں اپوزیشن کی جانب سے یا کسی اتحادی کی جانب سے؟ فی الحال ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ فی الحال ایسی کوئی چیزیں زیادہ وہ بھی نہیں ہے کہ جس پر آپ سب کو اعتماد میں لے کے یا آپ کوئی چیز کر سکے. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم تو جو ایفرٹس ہیں وہ کسی نتیجے پر پہنچے تو پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ چیزیں وہ بھی آسان ہیں. لیکن فی الحال کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بالکل اتحادیوں کو، اپوزیشن کو، سب کو اعتماد میں لیا جائے گا اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب حالیہ دنوں میں ہمیں متحرک نظر آئے. گلگت بلتستان میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اور آج میں ڈان نیوز کی خبر بھی پڑھ رہا تھا، گلگت بلتستان میں 600 سے زیادہ کینڈیڈیٹس بھی سامنے آ رہے ہیں اور بڑی کم تعداد میں وہاں پہ خواتین کینڈیڈیٹ ہیں. ایک تو یہ بحث بھی ہوتی رہی. تو نون لیگ نے جو گلگت بلتستان کے ٹکٹس وغیرہ ہیں وہ فائنل کر لی، اور آپ لوگوں کو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ وہاں پہ؟ کیسے پرفارمنس ہوگی آپ کی جماعت کی؟ دیکھیں، ٹکٹس ابھی فائنل ہوئے نہیں، ہونے لگے ہیں. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو چیئرمین ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. بورڈ کا پہلا اجلاس ہو چکا ہے، ایک اجلاس شاید ایک اور بھی ہونے لگا ہے، اور اس کے بعد پھر ٹکٹیں جو ہیں وہ فائنل ہو جائیں گی. وہاں پر ہماری جماعت بڑی پرانی ایک منظم جماعت ہے، اور ہمارے پاس وہاں پر ایک زبردست ٹیم بھی ہے. حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو وہاں پر چیف منسٹر رہے ہیں، اور آج تک میرے خیال میں اگر گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ میں کوئی مقبول وزیر اعلیٰ رہا ہے تو وہ حافظ حفیظ الرحمان تھا. تو ہمارے پاس وہاں پر ٹیم ہے، پرفارمنس ہے، ان پٹس ہے، ہماری ڈیلیورنس ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پر الیکشن نہ جیت سکیں. الیکشن انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے، مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوگی. ہمارے پاس ٹیم پوری ہے، کینڈیڈیٹس اچھے ہیں، اور ہماری ورک جو ہے تو آئی تھنک کہ ہمارے پاس ٹیم ورک اور ڈریم ورک والا سسٹم ہے، تو وی کین. اچھا سر، یہ جو ڈریم ورک آپ لوگوں کا پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاق میں ہے، تو کیا وہاں پہ بھی کوئی یہ انتخابات کے دوران تو کسی قسم کا کوئی لحاق نہیں ہوگا؟ مل کے الیکشن لڑنے کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا؟ نہیں، یہ ابھی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. وہ اگر ہوگی تو وہ بڑے قیادت آپس میں بیٹھے گی اور وہ آپس میں ڈسکس کرے گی. تو اگر جہاں پر ممکن ہوا ایسا تو بالکل ہو بھی سکتا ہے. ادروائز ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ الگ جماعت ہے، ہم الگ جماعت ہیں. وہ اپنے منشور کے ساتھ اور ہم اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں.
اور اگر ابھی بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے تو بھی ہو سکتا ہے, اٹ از پاسبل, اور اتحاد بھی ہو سکتا ہے. تو لیٹس سی وٹ ہیپنس, وہ قیادت کے بیٹھنے تک کی بات ہے. ٹھیک ہے اختیار ولی صاحب, آپ میرے ساتھ رہیے گا, میں نے ایک دو چیزیں آپ سے اور پوچھنی ہیں, کیونکہ گزشتہ برس جب پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد بھارت نے پوری دنیا کے سامنے پاکستان پر الزامات تو بہت لگائے, لیکن آج تک کوئی وہ ثبوت دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکا. بہت سارے سوالات ہیں اس کے حوالے سے, اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا اختیار ولی صاحب, پہلگام کا جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر الزامات لگائے گئے, پھر بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ بھی کیا, پوری دنیا نے دیکھا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا. پاکستان نے اسی وقت کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی اگر ثبوت ہیں تو دنیا کے سامنے رکھیں, انکوائری کروانی عالمی سطح کی وہ کروائیں. تو کیا آج تک بھارت کی حکومت نے کوئی ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کیا جو وہ الزامات لگا رہے ہیں اس حوالے سے, یا پھر بس الزامات تک ہی وہ محدود ہیں؟ دیکھیں اطہر, انڈیا جو ہے وہ ثبوت اگر ان کے پاس ہوتے تو ہم سے شیئر کرنے سے پہلے وہ دنیا کے ساتھ شیئر کرتا. وہ پتہ نہیں کون کون سی میڈیا کے ساتھ شیئر کرتا, کہاں کہاں پہلے جا کے وہ ہمارے خلاف ایک کیمپین چلاتا. لیکن ایک سال گزرنے کے باوجود اگر وہ کوئی چیز منظر عام پر نہیں لا سکا, مینز کہ وہ جو تھا پہلگام کا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا, وہ من گھڑت ایک پروگرام تھا, وہ بالی ووڈ کریشن تھی, وہ بالی ووڈ کا ایک فلم میں کسی فلم کی چربائی ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا. اور وہ اس میں ناکام رہا ہے. پاکستان اپنے موقف پر آج بھی کھڑا ہے کہ اپنے ثبوت لے آؤ یونائٹڈ نیشن میں لے آؤ, سلامتی کونسل میں پیش کرو, لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو وہ فالس فلیگ آپریشن ہی مودی سرکار کی, اس کی درگت کا اور اس کی تنزلی کا وہ باعث بنا. اور اس کے بعد پھر اس نے آپریشن سندور کیا, اور آپریشن سندور کا پھر کیا حال ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا, دنیا نے بھی دیکھا. رافیل کے طیاروں کا جو گھمنڈ تھا اس کو کس طرح ہماری افواج نے, ہماری قوم نے, سب نے مل کر, ہماری حکومت نے ہر محاذ پر اس کا برکس نکال دیا. تو وہ ایک تاریخ بن چکی ہے. اچھا سر, اب ان کے میڈیا میں اور ان کی جو عسکری قیادت ہے بھارت کی, ادھر سے آج کل جس قسم کی باتیں آ رہی ہیں, لگتا ہے ایسے ہے کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی وہ اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس چیز کا یقیناً حکومت کو ادراک بھی ہوگا, تیاری بھی ہوگی کہ اگر بھارت خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اسی طریقے سے اس کو جواب دیا جائے گا. اس کے سانگ زخمی ہے, وہ اڑنے کے لائق نہیں رہا, وہ اب اڑ نہیں سکتا. اب ادھر ہی شاخ پر بیٹھ کے ہی وہیں پہ گوگوستو بولے گا, اڑنے کے لائق نہیں رہا. یہ ویسے ہی اب بولتے رہیں گے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پاکستان پر حملہ کرنا, اللہ معافی دے, توبہ استغفار, اللہ تکبر سے بچائے, یہ انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے, نہیں کر سکتے. وہ زمانے چلے گئے, وہ کبھی کوئی وقت ہوا کرتا تھا, اب نہیں کر سکتے. ان کو ہماری طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا, ان کو ہماری ڈپلومیسی نے بھی بتا دیا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور وہ کہاں پر کھڑے ہیں. ایک طرف وہ جنگ لگانے والا تھا اور دوسری طرف پاکستان جنگ کے شعلے بجانے والا تھا. وہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں, زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور پچھلے سال اسی نے حملہ کیا تھا, آج وہ کہاں کھڑا ہے شرمسار ہو کر, اور پاکستان عزت اور وقار کے ساتھ بلند کھڑا ہے. تو میرے خیال میں وہ ایسی بھی وقوفی نہیں کرے گا, اور اگر طبیعت صاف نہیں ہوئی ہے آ جائے. ٹھیک ہے جی. اختیار ولی صاحب بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کو. ایک چھوٹی سی بریک کا جی, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. اب یہاں پہ انتظار ہو رہا ہے کہ کب امریکی وفد اور ایران کا وفد یہاں پہ پہنچتا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے, اگلے 36-48 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, جو بھی صورتحال ہوگی کوشش ہوگی کہ آپ کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. کل اگین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.